हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। आपको मेरी अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। अगर आपने मुझे कोई अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं, देर नहीं करते, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद महमूद है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा है। ये 1980 की बात है, जब पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगता था और रात 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ वो किसी मार्शल लॉ से ज़्यादा खौफनाक था। आज तक मैंने ये बात कभी किसी को तफसील से नहीं बताई। मेरी बीवी आयशा और मैंने इस राज को अपने दिल में दफन कर दिया था। लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरे बड़े बेटे हसन के बच्चे हो चुके हैं तो महसूस होता है कि ये कहानी दुनिया को बतानी चाहिए, ताकि कोई और हमारी तरह इस दर्दनाक तजुर्बे से न गुजरे। मैं सिंध के एक छोटे से गांव लड़काना का रहने वाला हूँ। हमारा घर एक कच्ची आबादी में था, जहाँ ज़िंदगी सादा मगर पुरसुकून थी। 1970 की दिहाई पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। पहले 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत, और फिर 1977 में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ। मेरी शादी 1975 में हुई थी आयशा से, जो एक नेक और ख़ूबसूरत लड़की थी। 1976 में हमारा पहला बेटा हसन पैदा हुआ। इसकी पैदाइश के वक्त मेरी वालदा ने कहा था कि बेटा, ये बच्चा बहुत खास है, इसकी आंखों में कुछ और ही नूर है। इस वक्त तो मैंने इस बात को महज एक दादी की मोहब्बत समझा, लेकिन बाद में पता चला कि हसन वाकई खास था। वो चीज़ें देख सकता था जो आम लोगों को नज़र नहीं आती। 1978 में हमारा दूसरा बेटा एहसान पैदा हुआ। 2 बेटों के साथ हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन माली हालात अच्छे नहीं थे। मैं गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था। इस ज़माने में एक रोटी 25 पैसे की मिलती थी और हमारी महीने की आमदनी सिर्फ 300 से 400 रुपये थी। मुश्किल से घर चल रहा था। 1979 के आखिर में मेरी किस्मत पलट गई। मेरे एक दूर के रिश्तेदार जो पाकिस्तान रेलवे में अफसर थे, इन्होंने मुझे बताया कि रेलवे में भर्तियां हो रही हैं। राशिद, ये मौका हाथ से जाने ना देना। इन्होंने कहा सरकारी नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, 500 रुपये माहाना। इस ज़माने में 500 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। मैंने फौरी तौर पर अप्लाई किया। अल्लाह का करम हुआ, मुझे नौकरी भी मिल गई और मेरी पोस्टिंग रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हुई। जब मैंने ये खबर आयशा को सुनाई तो वो खुशी से रो पड़ी। अल्लाह का शुक्र है, अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन हम दोनों को क्या पता था कि ये तब्दीली हमारी ज़िंदगी को किस अंदाज से बदल देगी। फरवरी 1980 के पहले हफ्ते में मैं अकेला रावलपिंडी के लिए रवाना हुआ। इस वक्त लाड़काना से रावलपिंडी का ट्रेन का सफ़र तकरीबन 24 घंटे का होता था। ट्रेन में बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। रावलपिंडी पहुंचकर मैंने पहले कम्युनिटी चौक में एक सस्ते होटल में कमरा लिया। कमरा बहुत छोटा था और रोज़ाना का किराया 5 रुपये था। अगले दिन मेरी ड्यूटी शुरू हुई। रेलवे का काम मुश्किल था, लेकिन तनख्वाह अच्छी थी, 550 रुपये माहाना। पहले 2 हफ्ते में अकेला रहा। रात को होटल के छोटे से कमरे में मुझे अपने बीवी बच्चों की बहुत याद आती थी। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने ख़ानदान को रावलपिंडी बुला लूँ। अकेले रहना मुश्किल हो रहा था और फिर हसन का स्कूल भी शुरू करना था। लेकिन सबसे बड़ा मसला था रिहाइश का। रावलपिंडी से मकानात का किराया बहुत ज़्यादा था।
ایک کمرے کا کرایہ 200 سے 250 روپے ماہانہ تھا۔ میری تنخواہ میں سے اتنا کرایہ دینا مشکل تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ راشد بھائی آپ افشاں روڈ کی طرف دیکھیں، وہاں کرائے کم ہیں۔ اگلے اتوار کو میں افشاں روڈ پہنچا۔ یہ ایک پرانا علاقہ تھا، تنگ گلیاں، پرانے مکانات۔ شیخ احمد علی ایک بوڑھے آدمی تھے، تقریباً 65 سال ہی عمر تھی ان کی۔ سفید لمبی داڑھی، کمزور جسم، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ جب میں ان کے گھر کے گیٹ پر کھڑا ہوا تو مجھے ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ آئیے بیٹا آئیے، شیخ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا صحن تھا۔ صحن میں 3 سے 4 چارپائیاں تھیں۔ بائیں طرف ایک بڑا جامن کا درخت تھا اور دائیں طرف ایک آم کا درخت۔ درختوں کی شاخیں اتنی گھنی تھی کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے اندر آتی تھی۔ صحن میں ایک عجیب سی تاریکی تھی۔ شیخ صاحب نے مجھے سیڑھیاں دکھائی۔ سیڑھیاں پرانی تھی، لکڑی کی، اور ہر قدم پر چرچراہٹ کی آواز آتی تھی۔ اوپر پہنچ کر ایک لمبا تاریک گلیارہ تھا۔ دوسرا کمرہ گلیارے کے دائیں طرف تھا۔ کمرہ بڑا نہیں تھا، تقریباً 10 سے 12 فٹ۔ کرایہ کتنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف 60 روپے ماہانہ۔ شیخ صاحب نے کہا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، اتنا سستا؟ 28 فروری 1980 کو میں لاڑکانہ گیا اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر راولپنڈی آیا۔ ٹرین کا سفر لمبا تھا۔ احسان اور حسن پوری ٹرین میں دوڑتے رہے۔ عائشہ خوش تھی۔ راولپنڈی پہنچ کر ہم سیدھے صادق آباد گئے۔ شام کا وقت تھا، تقریباً 6 بجے۔ جب ہم گھر کے گیٹ پر پہنچے تو عائشہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے کہا، لیکن اس کی آواز میں شک تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ جب میں نے گیٹ پر قدم رکھا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ شیخ صاحب اور اس کی بیوی بی بی سریا نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے اپنا سامان اوپر کمرے میں رکھا۔ رات کو ہم نے صحن میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شیخ صاحب اور بی بی سریا بھی شامل ہوئے۔ کھانے کے دوران احسان اچانک چپ ہو گیا۔ وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ عائشہ نے پوچھا۔ وہاں کوئی کھڑا ہے، احسان نے آہستہ سے کہا۔ ہم سب نے اوپر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن احسان اصرار کر رہا تھا کہ وہاں ایک آنٹی کھڑی ہے، سفید کپڑوں میں۔ شیخ صاحب کا چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ پہلی رات کچھ عجیب ہوا۔ آدھی رات کو تقریباً 2 بجے عائشہ اٹھ گئی۔ جب وہ واپس سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن سیڑھیوں کی چرچراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اگلے 10 دن کے قریب عائشہ کپڑوں کی بالٹی لے کر نیچے باتھ روم کے پاس گئی۔ احسان بیٹا، اس نے کہا، اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ میں اب بھی واپس آئی۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے ہوں گے۔ اچانک مجھے احسان کی چیخ سنائی دی، امی امی! میں فوراً بالٹی چھوڑ کر بھاگی۔ جب میں صحن میں پہنچی تو احسان سیڑھیوں پر کھڑا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے اسے گلے لگایا۔ احسان رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ آنٹی جو کل رات کھڑی تھی وہ اوپر آ گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں کمرے میں پہنچی تو حسن بستر پر بیٹھا تھا، لیکن وہ سو نہیں رہا تھا۔ وہ کمرے کے کونے کی طرف دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ احسان نے بعد میں بتایا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آنٹی سفید کپڑوں میں کھڑی تھی، پھر اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کو یہاں سے جانا ہوگا، یہ میرا گھر ہے۔ تیسری رات کو 3 مارچ 1980 کو کچھ ایسا ہوا جس نے عائشہ کو مکمل طور پر خوفزدہ کر دیا۔
شام 7 بجے میں کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک کھڑکی پر تیز دستک ہوئی۔ میں چونک گئی۔ دستک پھر ہوئی۔ میں گیس بند کر کے کھڑکی کی طرف بڑھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ ہم پہلی منزل پر ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ دستک پھر ہوئی، لیکن اب یہ تیز تھی، غصے میں تھی۔ اور پھر میں نے سنا کھڑکی سے آواز آئی، ایک عورت کی آواز، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ کچھ دنوں بعد جب مجھے اور وہ چہرہ دوبارہ نظر آیا، شام 7 بجے عائشہ اور بچے فاطمہ کے گھر چلے گئے۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے کمرے میں میز، کرسی اور کھڑکی کے پاس لگایا اور بیٹھ کر خط لکھنا شروع کیا۔ خط لکھتے ہوئے صرف 2 سے 3 منٹ گزرے ہوں گے۔ اچانک کھڑکی پر تیز دستک ہوئی۔ میں چونک گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی چور ہے۔ میں نے پاس پڑی چھڑی اٹھائی اور کھڑکی پر مارتے ہوئے زور سے کہا، بھاگ جاؤ ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ دستک بند ہوگی۔ میں نے کھڑکی کھولی۔ باہر اندھیرا تھا، گلی خالی تھی۔ میں نے کھڑکی پر پردہ لگا دیا اور دوبارہ خط لکھنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد کمرے کی ہوا بھاری ہونے لگی، ٹھنڈی، بہت ٹھنڈی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے پردہ ہٹایا۔ وہاں ایک چہرہ تھا، ہوا میں تیر رہا تھا، ایک لڑکی کا، لیکن یہ کوئی عام چہرہ نہیں تھا۔ اس کے بال لمبے تھے، چہرے پر بکھرے ہوئے۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی تھی، بہت سفید، اور ان میں کوئی رنگت، کوئی کالی کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلا تھا، بہت زیادہ کھلا، اور اس کی جلد سفید تھی، بہت زیادہ سفید۔ وہ صرف 2 فٹ دور تھے، شیشے کے باہر، ہوا میں۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر بات کی، نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ۔ اور پھر وہ چیخی، ایسی چیخ جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ میں دہشت سے چیخا اور کمرے سے بھاگا۔ اگلے دن صبح جلدی سے شیخ صاحب کے پاس گیا اور کہا، ہم نہیں رہ سکتے یہاں۔ پھر شیخ صاحب نے کچھ عجیب کہا، اگر آپ واقعی جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن اپنے خاندان کو 10-15 دن کے لیے گاؤں بھیج دیں، آپ یہاں رہیں۔ یہ سن کر مجھے شک ہوا۔ نہیں، میں نے کہا، ہم آج ہی نکل رہے ہیں۔ اسی دن ہم نے سارا سامان فاطمہ کے گھر منتقل کر دیا۔ 3 دن بعد ہمیں دوسرا کمرہ مل گیا۔ 1 ہفتے بعد فاطمہ کے شوہر جمیل بھائی نے کچھ معلومات اکٹھی کی۔ شیخ احمد علی کی ایک بیٹی تھی، نام تھا سبیحہ۔ سبیحہ بہت خوبصورت تھی۔ 1975 میں جب وہ 20 سال کی تھی، اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ لڑکے کا نام تھا عمران۔ سبیحہ اور عمران کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی۔ شیخ صاحب راضی نہیں ہوئے، وہ غریب ہیں۔ سبیحہ نے ہار نہیں مانی۔ شیخ صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سبیحہ کو گھر میں قید کر دیا۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ سبیحہ 2 ماہ تک اپنے کمرے میں قید رہی۔ 4 جولائی 1977 یہ وہ تاریخ ہے جب پاکستان کی تاریخ بدل گئی۔ اسی رات جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا، اور اسی رات سبیحہ نے بھی اپنی زندگی ختم کر لی۔ رات 2 بجے شیخ صاحب اور بی بی سریا سو رہے تھے۔ باہر سڑکوں پر فوج تھی، ٹینک تھے، ہیلی کاپٹر تھے۔ اچانک ایک تیز چیخ، شیخ صاحب اٹھے اور بھاگے۔ جب وہ سبیحہ کے کمرے میں پہنچے تو سبیحہ نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے کمرے کی چھت کے پنکھے سے خود کو لٹکا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، بہت بڑی، منہ کھلا تھا۔ غصے میں شیخ صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ سبیحہ کی دفن ٹھیک سے نہیں کریں گے، یہ گناہ گار ہے۔ انہوں نے کہا 5 جولائی 1977 کو صبح چلتی بغیر کسی رسم کے سبیحہ کو دفن کر دیا گیا۔ کوئی دعا نہیں، کوئی جنازہ نہیں، اور اسی رات سے عجیب چیزیں شروع ہوگی۔ تدفین کے 3 دن بعد بی بی سریا نے دیکھا کہ سبیحہ کے کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ انہوں نے کان لگا کر سنا، کمرے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، کوئی رو رہا تھا۔ اگلے دن شیخ صاحب نے کمرہ کھولا، دیوار پر ہونٹ سے لکھا تھا، میں واپس آ گئی ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ 1977 سے 1980 تک کم سے کم 20 خاندان اس گھر میں آئے۔ کوئی 1 ہفتہ رہا، کوئی 1 ماہ،
لیکن سب نے ایک ہی بات کہی، وہاں کوئی ہے، ایک لڑکی سفید کپڑوں میں۔ ہمارے بعد میں 1980 میں ایک اور خاندان آیا۔ اس خاندان کا 9 سالہ بیٹا فہیم ایک دن چھت سے پتنگ اڑا رہا تھا۔ یہ جون 1980 کی بات ہے۔ اچانک ایک تیز چیخ، فہیم چھت سے گر گیا۔ ہاسپٹل میں فہیم نے کہا کہ ایک لڑکی تھی سفید کپڑوں میں، اس نے مجھے دھکا دیا۔ 3 دن بعد فہیم فوت ہو گیا۔ میری بیوی عائشہ 2020 میں فوت ہوگی۔ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بیٹے احسان کے 2 بچے ہیں۔ حسن ابھی باہر کے ملک رہتا ہے، امریکہ میں۔ وہ گھر آج بھی کھڑا ہے، خالی ویران۔ شیخ احمد علی 1995 میں فوت ہو گئے۔ بی بی سریا 2000 میں۔ ان کا بیٹا کبھی واپس نہیں آیا، لیکن رات کو لوگ کہتے ہیں رات کو 2 بجے اوپر کے کمرے سے روشنی نکلتی ہے اور ایک لڑکی کو رونے کی آواز آتی ہے۔ آج جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ 4 جولائی 1977 وہ رات جب پاکستان بدل گیا، اور وہ رات جب سبیہ کی روح قید ہوگی۔ اللہ سبیہ کو معاف فرمائے، اللہ شیخ احمد علی کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خوب آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ کو میری سٹوری میں کون سی زیادہ بہت اچھی لگی ہوگی تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر بولوں گی، پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں ایسے زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔